I am issuing instruction from this forum. I am giving 15 days time. हमें अपने घर को इन ऑर्डर में लाना है। 1 साल और 1 महीने के बाद जजमेंट आई, हमें कबूल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। प्री हियरिंग में केसेस को मत डालें। इस लॉ को किसने रिफॉर्म करना है, किसने रिफॉर्म करना है? वो मुझे जो आइन ने रहनुमाई दी है वो यही दी है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और ये ड्यूटी पार्लियामेंट। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास नाज़रीन। इंतखाबी साल यानी 2018 का आगाज हो चुका है। ये वो साल है कि जब सियासी जमातों ने अपनी गवर्नेंस और कारकर्दगी लेकर आवाम के पास जाना है। ऐसे में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने गैर मामूली तौर पर इतवार के रोज़ कराची में अवामी मुफाद से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत की और चीफ जस्टिस ने कराची को 2 से 3 माह में टैंकर माफिया से निजात दिलाने का दावा किया और साथ ही उन्होंने वाटर बोर्ड के सरबराह को ओहदे से हटाते हुए जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम को वाटर बोर्ड का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। इससे कबल चीफ जस्टिस साहब लाहौर में और कराची में मुख्तलिफ जो है अवामी नौयत के मुकदमात हैं उनका नोटिस ले चुके हैं, खा वो अस्पतालों की सूरत हाल हो, खा वो दूध का मयार हो और उसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस की फीसों का मामला है, इन तमाम मामलात पर भी चीफ जस्टिस नोटिस पहले ले चुके हैं। और इसके अलावा हम बात करें कि चीफ जस्टिस साहब ने अपना घर ठीक करने की भी बात की है। उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को हिदायत जारी की है कि 90 रोज के अंदर केसेस निपटाए जाए। क्या इसे जुडिशल एक्टिविज्म कहा जाए या फिर जो हुकूमतें हैं वो खुद ही अपनी स्पेस सरेंडर कर रही हैं दीगर इदारों के सामने, और क्या अब इदारों के किरदार रीडिफाइन करने का वक्त आ गया है? और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आसमा जहाइबा, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और सीनियर कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, और हमारे साथ मौजूद हैं नफीसा शाह साहिब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। आसमा साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। आज इतवार के रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई और माहौलियाती आलूदगी और पीने के साफ पानी की फराहमी से मुतालिक चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस लिया था उस पर उन्होंने समाअत की और उन्होंने कराची को 2 से 3 माह के अंदर टैंकर माफिया से निजात दिलाने का दावा किया। साथ ही वाटर बोर्ड के सरबराह को ओहदे से हटाते हुए जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम साहब को उन्होंने वाटर बोर्ड का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। क्या इसे जुडिशल एक्टिविज्म समझा जाए या फिर ये मामूल की अदालती कार्रवाई थी? तो इतवार को बैठना है जो कि ये 100 मोटो केसेस लेते हैं या जिसको आप जुडिशल एक्टिविज्म के केसेस लेते हैं वो ठीक है, इसलिए क्योंकि हफ्ते को बैठे, इतवार को बैठे, क्योंकि ये केसेस बहुत टाइम लेते हैं और जो आम केसेस हैं वो बहुत सफ़र करते हैं। मैं इससे एग्री करती हूँ, मगर दूसरी ये बात है कि ये 100 मोटो केसेस के अंदर एक प्रोविज़न अपील की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हर एक कोई ना कोई गलती कर सकता है और ये तो कोई नहीं कह सकता कि 17 लोग आसमान से उतरे हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कि वो कोई गलती नहीं कर सकते। तो इसका एक अपील का जो एक स्टेप है वो ज़रूर होना चाहिए। तीसरी बात, मैं आपसे बड़ी अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अदब से कहती हूँ कि ये मुल्क पेंशन हाउस नहीं बना रिटायर्ड जजेस के लिए। पीएमडीसी का केस लिया तो एक रिटायर्ड जज को बना दिया, वहाँ पे कराची में लिया तो एक रिटायर्ड जज को बना दिया। क्या इस मुल्क में रिटायर्ड जनरल और रिटायर्ड जज ही सिर्फ हैं जो कि इस मुल्क को चला सकते हैं? तो फिर मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन लड़के इस मुल्क को चला लें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप हर चीज़ जो है वो रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड जनरल्स के हाथ में करते हैं। ये गलत है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। तीसरी, मैं जुडिशल एक्टिविज्म के हक में हूँ, मगर उसके पैरामीटर्स ज़रूर होने चाहिए। क्यों? अगर आप जुडिशल एक्टिविज्म में, जो कि माजी में होता रहा, इस वक्त नहीं मगर माजी में इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में आपने एक केस ले लिया एक सिविल सर्वेंट का, 100 मोटो ले लिया, फिर उसकी पूरी जो प्रमोशन की पूरा किस्सा है उसको रिफॉर्म किया उसके थ्रू या उसको उसके लिए रिफॉर्म किया गया, फिर वापस आ गया तो फिर सब जा सकते हैं या नहीं जा सकते? ये कुछ पैरामीटर्स ज़रूरी हैं आपको इसके अंदर रखना। तीसरी, मैं आपसे आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी है, ये लाजिम है याद रखना कि इस मुल्क में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है और पॉलिसी बनाना उसका काम है। गलत पॉलिसी बनाएगी तो लोग उसको अगली दफ़ा इलेक्ट नहीं करेंगे। ये मॉनिटर्स नहीं हैं। ये अगर एग्जीक्यूटिव कोई इलीगल काम करती है तो उसको ज़रूर पकड़ करें,
مگر یہ مانیٹرز گورننس کے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بھی گورننس کا کچھ نہیں پتا. اپنے حالات اگر دیکھ لیں اپنی عدالتوں کے تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی سیریس کرائسس آف گورننس خود جوڈیشل سسٹم میں ہے. ہاں انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اپنے گھر کی صفائی بھی ہمیں کرنی ہے، صفائی اپنے گھر سے ہی شروع کرنی ہے. بلکہ بالکل وہاں سے کریں، بلکہ بہت اچھی بات ہے، پہلے وہاں کر کے دکھا لیں، ٹھیک، پھر ملک کا ٹھیکہ لے لیں. ٹھیک. حمید میر صاحب، ٹینکر مافیا سے نجات دلانی ہے تو عدلیہ نے، اور گزشتہ روز کراچی میں ڈیفنس میں ایک نوجوان کی ہلاکت ہوتی ہے اینٹی کار لفٹنگ سیل کے اہلکاروں کی جانب سے، اس پر بھی انصاف دلانا ہے براہ راست چیف جسٹس نے، اور گورننس بھی ٹھیک کرنی ہے عدلیہ نے. تو پھر کیا عدلیہ کا کردار ری ڈیفائن ہو گیا ہے؟ دیکھیں، جب جو وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے جو کام اس کو کرنے ہیں جب وہ نہیں کرے گی تو یقیناً عدلیہ جو ہے اس کو سپیس ملے گی. اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان اتوار کے دن کراچی میں بیٹھ کے کچھ کیسز کی سماعت کر رہے ہیں اور پینے کے پانی کے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، دودھ کے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، ہسپتالوں کی جو ناگفتہ بے صورتحال ہے اس کو اٹھا رہے ہیں، تو ان کو اٹھانا چاہیے. لیکن میں بھی بہت ادب اور احترام سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ سلیکٹیو جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہونا چاہیے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ کہ جوڈیشری جو ہے وہ خاموش ہے، اور ان معاملات پہ یہ جو الیکٹڈ سیولین گورنمنٹس ہیں یہ بھی خاموش ہیں. آپ دیکھیں جس طرح آج اگر کراچی میں انہوں نے اتوار کے دن کچھ کیسز کی سماعت کی ہے تو ہر معاملے میں وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے سو موٹو ایکشن لیتے ہیں. تو آج کراچی میں پروفیسر حسن ظفر عارف صاحب جو ہیں ان کی پراسرار موت ہوئی ہے. کل وہ غائب ہو گئے تھے، آج ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. اس پہ بھی ان کو لینا چاہیے نا سو موٹو ایکشن کہ ان کو کل کس نے اٹھایا تھا اور یہ ڈیڈ باڈی ان کی کس طرح مل گئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر معاملے پہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں. لیکن آج کل جو پرویز مشرف کا معاملہ ہے وہ بہت سے کیسز میں مفرور ہے، وہ آرٹیکل 6 کا ملزم ہے، پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، اس کے معاملے میں یہ خاموش ہیں. اور جو سیولین پولیٹیشین ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن خود حکومت میں ہے، وزارت داخلہ ان کے پاس ہے، لیکن وہ اس کا ریڈ وارنٹ ایشو نہیں کرتے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ کہ سپریم کورٹ کے ججز اور سیولین گورنمنٹ جو کہ مسلم لیگ نون کی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی کرتے ہیں، ان معاملات پہ ان کا خاموش NRO ہے. مسنگ پرسنز کا معاملہ دیکھ لیں، مسنگ پرسنز کا معاملہ کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ اس پہ کافی سپریم کورٹ ایکشن لیا کرتی تھی. اب 2-2.5 سال سے ہم نے دیکھا ہے اس پہ مکمل طور پہ خاموشی ہے. اور یہ جب اپوزیشن میں تھی مسلم لیگ نون تو یہ بہت بڑی چیمپئن تھی. عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ حکومت میں نہیں تھے، صوبائی حکومت میں نہیں تھے، وہ بھی بہت بڑے چیمپئن تھے مسنگ پرسنز کے معاملات کے. لیکن اب یہ سارے خاموش ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک سلیکٹیو قسم کا جوڈیشل ایکٹیویزم یہ نہیں ہونا چاہیے. جن معاملات کی وجہ سے پاکستان میں آئین اور قانون ایک مذاق بنا ہوا ہے اس کا چیف جسٹس صاحب نوٹس نہیں لیتے. ایک اور بہت اہم ایشو ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ پچھلے 8-9 مہینے میں اسلام آباد شہر میں 4-5 صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو مارا گیا. اس کی CCTV فوٹیج موجود ہے. ان معاملات پہ چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں. لیکن اگر وہ زینب مسئلہ قصور میں اٹھتا ہے اس کا نوٹس لے لیتے ہیں. کراچی میں کوئی نوجوان جو ہے اس کو پولیس مار دیتی ہے اس کا نوٹس لے لیتے ہیں. لیکن پروفیسر ظفر حسن عارف کا معاملہ ہو اس پہ خاموش رہتے ہیں. پرویز مشرف کا معاملہ ہو اس پہ خاموش رہتے ہیں. مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو اس پہ خاموش رہتے ہیں. تو یہ جو سلیکٹیو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ پاکستان میں نہیں چلے گی. یعنی کہ جو کیس پاپولر ہو جائے اس کا نوٹس لے لیا جاتا ہے، جو کیس پاپولر نہیں ہوتا وہ اس کا نہیں ہوتا. نفیسہ صاحبہ، آپ کراچی میں رہتی ہیں. آج چیف جسٹس صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 سے 3 ماہ کے دوران ٹینکر مافیا سے کراچی کے شہریوں کو نجات دلا دیں گے. پھر آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے یا پھر آپ کو اس پر پریشانی اور تشویش ہے؟ کیونکہ کراچی میں حکومت آپ کی، یہ کام تو آپ کو کرنا چاہیے تھا. لیکن کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، تشویش بھی نہیں ہے. اور میں اچھا ہے انہوں نے نوٹس دیا ہے، لیکن اس کا حل اگر نہیں نکلے گا پورٹل سے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں، اگر ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں پڑ جائے جوڈیشری اور دودھ کے مسئلے پہ، چینی کے مسئلے پہ، سموسے پکوڑے کے مسئلے پہ، ٹینکرز کے مسئلے پہ، سروسز کے ایشوز پر آئینی طریقے سے تو مینڈیٹ ہے یہ ایگزیکٹو کا. اور اس کے بعد اگر سروس ڈلیوری میں کوئی کمپلینٹ ہے تو امبڈسمن کا دفتر بھی آئینی ہے.
ساری چیزوں کو اگر کورٹ ضرور ہدایت بھی کرے, نظر ثانی بھی اگر کرنا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم کرے, لیکن اگر خود وہ ایگزیکٹو کا رول اپروپریٹ کرے گی پھر وہ کورٹ خود ڈسکریڈٹ ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ ہر چیز میں وہ آ گئے تھے. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو, شاہزیب کیس پر انہوں نے ہی سو موٹو لے کر ADC کے حوالے کیا اور خود ہی جو ہائر سپریم کورٹ ہے انہوں نے اس کو بیل دے دیا. تو یہ خود اپنے آپ کو سپریم کورٹ اگر ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں اتنے نیٹی گریٹی میں وہ پڑ جائیں گے تو وہ پھنس جائیں گے. اور جیسے میرے اور بھی پینلسٹ نے کہا کہ کورٹ کا اس وقت جو اوریجنل جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کا, وہ فنڈامنٹل رائٹس ہے, اور سپریم کورٹ اگر سو موٹو نوٹس لے تو ان میں بہت افیکٹو ہوگا. ڈس اپیئرنسز کا ایشو ہے, چائلڈ سیکشل ابیوز کا ایشو ہے, جرنلسٹ یقیناً ابھی پچھلے کل ہی میرے خیال سے 2 دن پہلے ایک جرنلسٹ کو اٹیک کیا گیا تھا, اس سے پہلے بلاگرز جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا تھا. اس قسم کے ایشوز لیں گے تو وہ پاپولر ہوں گے, لیکن اگر ایڈمنسٹریٹو ایشوز کل کو یہ لے بھی لے اور ٹینکر اتنا دیکھیں جو 30 سال سے ایشو ٹینکر سے چل رہا ہے ریلیٹڈ ٹو شارٹیج آف واٹر ان کراچی, اس شارٹیج کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے سندھ حکومت نے یہ جو K4 کا پروجیکٹ ہے یہ پائپ لائن میں تھا فار ڈیکیڈ. 60s اور 70s میں اس کا آئیڈیا آیا تھا, یہ پیپلز پارٹی نے اس کو کیس کو کھول کے. یعنی آپ میر صاحب کی رائے سے اتفاق کرتی ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے بلکہ دیگر اہم ایشوز ہیں ان کی طرف بھی انہیں دیکھنا چاہیے. یہ سروسز ایشوز اس وقت جو پیپلز پارٹی, جیسے میں نے کہا کہ کراچی کا ایشو شارٹیج آف واٹر کا ایشو ہے, جب تک شارٹیج ہوگا اس قسم کے پانی جو ہے وہ مہنگی کموڈیٹی بکے گی. اور اگر جتنا بھی میں چیلنج سے کہتی ہوں سپریم کورٹ اس کو بے شک حل کرے, آئی وڈ ویلکم اٹ. مینی ادر پیپل ہو سکتا ہے حکومت اس کو ویلکم کرے کہ ہمیں اسسٹ کریں. ٹھیک ہے, یعنی آپ اسے ویلکم کریں گے, یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور یقیناً اگر ہوتا ہے مسئلہ حل تو کراچی کے عوام کا فائدہ ہے. اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. آسمہ صاحبہ, چیف جسٹس صاحب نے تو ہائی کورٹ کے ججز کو ہدایت جاری کی ہے کہ 90 روز کے اندر کیسز نمٹائیں, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں. اس کی وجہ بھی تو ایک اہم جو وکلا بتاتے ہیں کہ کلائنٹس کے کہنے پر ہی کیسز میں التوا لیا جاتا ہے. تو یہ جو چیف جسٹس صاحب کی اپروچ ہے کہ 90 روز میں کیسز نمٹائے جائیں, یہ کتنی قابل عمل ہے؟ دیکھیں بڑی مشکل کام ہے, کہنا آسان ہے, اور یہ ہم ابھی پہلی دفعہ نہیں سنا, ہر چیف جسٹس یہی بات کرتے ہیں. وکیلوں کے لیے فائدہ ہے, جلدی کیسز نپٹائے جائیں تو ہم اور کیسز لے سکتے ہیں. ہم تو بالکل دب جاتے ہیں, کیس بھول بھی جاتے ہیں اور پھر سے وہ لگتا ہے, بار بار لگتا ہے. ہمارا بھی کچھ قصور ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ ہم قصوروار نہیں ہیں, مگر ایک تو اگر جلدی کیسز نپٹانے کی بات ہے تو ایک سسٹم ہونا چاہیے. سلیکٹیولی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک کیس کو جلدی نپٹانا ہے تو آپ اس کو تو فٹافٹ نپٹا دیں اور باقی بیٹھے رہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں تو بڑی اس چیز کی حامی ہوں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہونا چاہیے, بشرطے کہ اس کی بھی اپیل ہو, نمبر 1. نمبر 2 اس کا کوئی کرائٹیریا ہو. نمبر 3 یہ ہے کہ اب پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن صرف سوشل میڈیا نہیں ہے. اب اس کو پبلک انٹرسٹ صرف اگر سوشل میڈیا میں آ جائے تو لے لیا جاتا ہے, اگر ویسے کسی کا ہو جائے غریب کا اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی اتنی ہلچل نہیں ہوتی ہے جوڈیشری کی طرف سے. تیسری بڑے سیریس سنگین ایشوز ہیں ہمارے ملک میں. مثلا ہمارے ملک میں سوات میں انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں جہاں پر کئی سالوں سے لوگ بیٹھے ہیں. وہاں کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ اتنے لوگ جو مر گئے ہیں اور سارے ہی ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں, ان کے اوپر بھی ایک کمیشن بٹھائی جائے, کیونکہ وہ ڈیتھ ان کسٹڈی ہے کہ وہ کیوں مرے. آئی ڈی پیز کا قصہ ہے, وہ کیوں نہیں واپس جا رہے. بہت سارے جو سی پیک کے, اس کے لیے میں سی پیک کے خلاف نہیں ہوں, مگر اس کی ڈیولپمنٹ اگر غریب انسان کو بے گھر کرتی ہے اور اس کو معاوضہ نہیں دیتی تو میں اس چیز کے خلاف ہوں. مگر ولیجز بلوچستان میں ہٹائے گئے,
اس کا کسی نے کوئی سو موٹو نہیں لیا. سو موٹو کا تب فائدہ ہوتا ہے کہ جج کی آنکھ اتنی تیز ہو کہ وہ کیس لے امپورٹنس اور ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو کہ باقی پوری دنیا یا پورا ملک نہیں لے رہا. یہ یہاں سب کھڑے ہوئے, ایک جج نے لے لیا, دوسرے نے لے لیا, چیف منسٹر پہنچ گئے, ساری تھلی مچ گئی. تو وہ تو فائدہ نہیں ہے, فائدہ تو اس کا زیادہ ہے. میں اس کی بھی فائدہ کروں, فائدہ اس کا زیادہ ہے جہاں جس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, جس کے پاس وکیل ہی نہیں ہے, جس کے پاس چیف منسٹر نہیں پہنچا, جس کی آواز نہیں ہے, جس کے ماں باپ نہیں کچھ کرنے کو تیار. ان کے کیس لیں یا لاچار ہیں لوگ, ان کا کیس لیں. صحیح. حفیظ میر صاحب, قصور میں مقتول زینب کا معاملہ ہو تو اس کے والدین جو ہیں وہ اپیل کرتے ہیں انصاف کے لیے آرمی چیف اور چیف جسٹس سے. اس کے علاوہ کراچی میں آپ نے دیکھا گزشتہ روز ڈیفنس میں ایک نوجوان کا قتل ہوا سی پی ایل سی کے اہلکاروں کی جانب سے, تو اس کے والدین نے بھی آرمی چیف اور چیف جسٹس سے ہی انصاف کے لیے اپیل کی. تو کیوں عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے اپنی انتظامیہ یا پھر اپنی حکومتوں سے, اور جو گورننس کا جو ویکیوم ہے وہ اب عدلیہ اور فوج ہی فل کرے گی کیا؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ کو یہی کہا کہ جو سیاسی جماعتوں کی صوبوں میں اور مرکز میں حکومتیں ہیں پچھلے کئی سالوں سے, پچھلے میں دیکھ رہا ہوں 10 سال سے, 2008 سے لے کے ابھی تک اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو جو دعوے ہیں یعنی کہ کال و فعل میں تضاد نظر آتا ہے, کہا کچھ جاتا ہے, کیا کچھ جاتا ہے. اب دیکھیں, اگر لاہور میں جو 2014 میں ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا, اس میں جس طریقے سے اس قتل عام کو حشف کرنے کی کوشش کی گئی, باقر نجفی رپورٹ کافی عرصہ تک سامنے نہیں لائی گئی, طاہر القادری کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کرے, اس سے جو شہباز شریف کی اس نے جو اپنی متھ بنائی تھی کہ میں بہت اچھی گورننس کرتا ہوں, وہ ختم ہو گئی ہے. لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا. اس کے بعد یہ قصور کا واقعہ ہے تو ظاہری بات ہے جو زینب کے والدین ہیں وہ اب شہباز شریف سے تو مطالبہ نہیں کریں گے نا کہ ہمیں انصاف دلاؤ. اسی طرح اب دیکھیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے کہ کراچی میں 2011 میں ایک پارک میں ایک لڑکا جو ہے سرفراز شاہ, اس کو رینجرز نے سب کے سامنے کیمروں کے سامنے گولی مار کے اس کو قتل کر دیا. اس کے جو قاتل تھے رینجرز کے جوان, ان کو سزا ہو گئی. اور یہ جو صوبائی حکومت ہے اس نے ابھی نومبر 2017 میں وہ جو سرفراز شاہ ہے اس کے قاتلوں کو عدالت نے سزا دی ہوئی ہے. صوبائی حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے صدر کو سمری بھیجی ہے کہ جناب ان کی سزا معاف کر دی جائے, ان کو معاف کر دیں آپ. تو یہ دیکھیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں. جب یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے ہمارے منتخب نمائندے تو ظاہری بات ہے پھر لوگ جو ہیں وہ پھر ان سے تو نہیں انصاف مانگیں گے نا, وہ چیف جسٹس سے مانگیں گے, وہ آرمی چیف سے مانگیں گے. لیکن میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہے. میڈیا جو ہے وہ سیاستدانوں پر تنقید کرنے میں بالکل آزاد ہے, لیکن میڈیا جو ہے وہ تصویر کا دوسرا رخ دکھانے میں آزاد نہیں ہے. جو بھی تھوڑی سی اپنی آزادی, اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے اپنی آزادی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اسلام آباد میں احمد درانی کے ساتھ ہوا, جو مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا, اور لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں میں بار بار کیا بات کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اگر آپ ایکٹیویزم کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں, آپ اگر سپریم کورٹ کا اور عدالتوں کا امیج ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کروائیں. وہ فیصلے جو اناؤنس کر دیے گئے ہیں اس پہ آپ عمل درآمد نہیں کروا رہے. یہ جو مشرف کے کیس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں, اس کو یوزرپل میں نے تو قرار نہیں دیا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے. سپریم کورٹ کے حکم پہ جناب سیولین حکومت نے آرٹیکل 6 کا ٹرائل شروع کیا, اس کو آپ نے باہر بھگا دیا ایک خاموش NRO کر کے. اچھا, اسی طرح ایک اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ جو اصغر خان کیس, اصغر خان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اس میں سپریم کورٹ نے کہا جی کہ یہ جن سیاستدانوں نے ISI سے پیسے لیے تھے ان کی FIA انکوائری کرے. تو FIA انکوائری شروع کی تو ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے نواز شریف, اس نے FIA کو بیان ریکارڈ کروا دیا. اسلم بیگ بیان ریکارڈ نہیں کرواتا, حالانکہ اسلم بیگ جو ہے وہ اس کو ریٹائر ہوئے کئی سال ہو گئے, وہ بیان نہیں ریکارڈ کرواتا. FIA میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسلم بیگ کا بیان ریکارڈ کر سکے. تو چیف جسٹس صاحب اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو ٹیک اپ کیوں نہیں کرتے؟ صرف وہ معاملات کیوں ٹیک اپ کرتے ہیں جس میں کہ میڈیا بھی سیاستدانوں کو اٹیک کر رہے ہیں اور چیف جسٹس صاحب کا ٹارگٹ بھی سیاستدان ہی ہے؟ تو ٹھیک ہے, پھر آپ سپریم کورٹ اور میڈیا اور سارے مل ملا کے سیاستدانوں کو اٹیک کرو, تو جو باقی کیس ہیں اس کی وجہ سے پھر آپ پاکستان میں آئین اور قانون کو مذاق بنائیں گے. صحیح ہے. نفیسہ یادو پارلیمنٹ تو پہلے ہی گلہ کرتی ہے کہ اس کی سپیس جو ہے وہ کم ہو گئی, اختیارات کم ہو گئے ہیں, جبکہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات کے لیے ہم انتظار کرتے رہے کہ پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرے گی, لیکن پارلیمنٹ نے نہیں کی, تو پھر پارلیمنٹ بھی اپنی ناکامی کو تسلیم کرے گی.
دیکھیں چیف جسٹس جو اس وقت سٹیپس لے رہے ہیں وہ تو ایگزیکٹو کو چیلنج کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو تو انہوں نے چیلنج نہیں کیا. عدالتی اصلاحات قانون جن قوانین پر وہ ایکٹ کر رہے ہیں، جس آئین پر وہ ایکٹ کر رہے ہیں، جن رولز پر وہ ایکٹ دیکھ رہے ہیں جس فریم ورک میں، وہ تو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. میں حامد میر صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوگا. اور انہوں نے ابھی رینجرز کی بات کی کہ رینجرز پہ کیوں نہیں سو موٹو نوٹس لیا، اس میں بھی چیف جج صاحب کو نوٹس لینا چاہیے تھا. اگر صدر کی طرف سے پارڈن آ گیا یا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے سمری گئی، یہ بھی ہم لوگ فرگیٹ نہ کریں کہ یہاں پر رینجرز جو ہیں وہ کراچی میں صدر نے پارڈن نہیں کیا ہے، تو ان کا کافی انفلوئنس ہے ایڈمنسٹریشن میں. تو اگر اس میں بھی چیف جسٹس صاحب نوٹس لے لیں، باقی ایشوز کو لے رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں یہ بھی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے. جب شاہزیب ایشو پر نظر ثانی کر رہے ہیں کورٹس، تو اس پر بھی کر لیں. جی میر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں صدر صاحب نے پارڈن نہیں دیا. سندھ گورنمنٹ کے جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے سمری بھجوائی ہے گورنر سندھ کو. میں نے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب سے پرسوں کنفرم کیا کہ آپ نے سمری بھیجی ہے. انہوں نے کہا ہاں ہم نے سمری بھیجی ہے. تو اس کے آگے پھر وہ خاموش ہو گئے. مجھے بھی سمجھ آ گئی ان کی خاموشی کی وجہ کیا ہے، لیکن گورنر نے وہ سمری پریزیڈنٹ کو نہیں بھیجی، نہ ہی پریزیڈنٹ نے پارڈن کیا ہے. اور جب سمری پریزیڈنٹ کے پاس آتی ہے تو پریزیڈنٹ کو پارڈن نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نہیں پارڈن کرنا چاہیے کہ اس سے آپ جو مذہبی انتہا پسند ہیں ان کو مضبوط کریں گے. آپ ممتاز قادری کو تو پھانسی لگا دیتے ہیں، لیکن رینجرز کے اہلکار اگر قتل میں ملوث ہوں تو ان کو آپ معاف کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جو آرٹیکل 45 ہے اس کا بھی آپ سلیکٹیو استعمال کر رہے ہیں. آپ عدالتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں ممتاز قادری کو پھانسی لگا دو، اور جو سرفراز شاہ کے قاتل ہیں رینجرز کے جوان ان کو آپ چھوڑ دو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کے پاس پریزیڈنٹ کو پارڈن نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں پاکستانی سیاست میں جو لاڈلوں کا ایک چرچا کافی زیادہ ہے. یہ جو بحث ہے پاکستانی سیاست میں لاڈلوں کی، یہ بحث کس جگہ جائے گی، کہاں تک جائے گی، اس پر بات ہوگی. چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب جوڈیشل ایکٹیویزم کے بعد بات ہو جائے کچھ سیاسی لاڈلوں کی. آسما جہانگیر صاحبہ، عمران خان کی سپریم کورٹ سے 15 دسمبر کو بریت کے بعد نواز شریف نے انہیں عدالتوں کا لاڈلا قرار دیا، جبکہ عمران خان صاحب جواب میں کہ پہلے میاں نواز شریف کو کہتے رہے کہ 80 کی دہائی سے اب تک وہ عدلیہ اور فوج کے لاڈلے رہے، لیکن بعد میں عمران خان نے یہ کہا کہ ہاں میں لاڈلا ہوں کیونکہ میں عدالتی فیصلوں کا احترام کرتا ہوں. تو پھر یہ لاڈلا کون ہوا بیسیکلی؟ یہ سیاسی اور عدالتی لاڈلے کی بحث کہاں جاتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں لاڈلے تو ہمیشہ سے ہوتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو خود پتہ ہونا چاہیے، وہ خود بھی لاڈلے رہے ہیں. ایوب خان کے زمانے سے جب پرمٹ ملتے تھے جن کو، وہ لاڈلے تھے. اور میں نے یہ عدلیہ کا بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہی عدالتوں سے ریلیف لیتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں ان کو خمسہ خمسی کبھی مل جائے تو بڑی خوش قسمتی ہے. تو یہ لاڈلے تو پاکستان میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے وہ پکا مسلمان ہے، پکا پاکستانی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اس کی نانی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے. باقی آپ نے یہ بات عرض کی کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ عدلیہ اور جنرل یا آرمی چیف ہمیں دے انصاف، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہولڈ ہی عدلیہ اور آرمی چیف کا ہے. اب میں مثلاً اوکاڑے فارم کا کہاں جاؤں گی؟ نواز شریف صاحب کے پاس جاؤں گی، پارلیمنٹ کے پاس جاؤں گی انصاف لینے؟ وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بہت بے انصافی ہے، ہم ان کو دیں گے ان کے رائٹس. تو میں نے آرمی چیف کو ہی کہنا ہے کہ بھائی تھوڑا سا آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں، اتنی انہیومینٹی نہ کریں، یا میں عدلیہ کے پاس جاؤں گی. مگر ایسے کیسز جو ہیں وہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن نہیں سمجھے جاتے ہیں، وہ ہمیں خود جانا پڑتا ہے، ان کو بار بار لگوانا پڑتا ہے. لیکن حامد میر صاحب، اپنی نااہلی کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح سے دباؤ ڈالا ہے سپریم کورٹ پر، جس طرح سے انہوں نے تنقید کی ہے ججوں پر، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب بار بار ہمیں وضاحتیں پیش کرتے دکھائی دیے. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کسی حد تک دباؤ میں ضرور ہے. دیکھیں، یہ آپ نے ایک بڑا ہی اہم سوال اٹھایا ہے. اس سوال کے جواب میں اب آپ کو بڑے ادب کے ساتھ یہی کہوں گا کہ اگر اس قسم کی زبان، اس قسم کا لب و لہجہ کوئی سندھ کا سیاستدان یا خیبر پختونخوا کا یا بلوچستان کا سیاستدان استعمال کرتا عدلیہ کے بارے میں اور فوج کے بارے میں،
تو اب تک آپ کی عدلیہ نے اس کو سزا دے کے جیل میں بند کر دیا ہوتا، لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب کا تعلق پنجاب کے ساتھ ہے، اس لیے نااہلی کے باوجود ابھی تک وہ، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی تک لاڈلے وہی خود ہی ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیں، سارا معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ پنجاب کے لیے معیار ہو رہا ہے اور سندھی کے لیے معیار ہو رہا ہے، وہ درست کہتے ہیں اس کا مطلب ہے؟ اس میں میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پنجاب کی جو رولنگ ایلیٹ ہے نا، حکمران اشرافیہ، یہ آپس میں لڑ رہی ہے۔ یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے جس میں کہ آپ کے سیاستدان شامل ہیں، نواز شریف صاحب کا تعلق پنجاب سے ہے، عمران خان کا تعلق پنجاب سے ہے، طاہر القادری کا تعلق پنجاب سے ہے، چیف جسٹس ثاقب نثار کا تعلق پنجاب سے ہے، باقی بھی جو بہت سے پاور بروکرز ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے ترم خان سمجھتے ہیں، وہ ان سب کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اور یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ماضی میں جب اسی قسم کا ہلکا پھلکا الزام کسی اور نے لگا دیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، لیکن ان کی پارٹی نے کبھی سپریم کورٹ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہیں جو جس طرح کی اب یہ مسلم لیگ نون والے کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے سیاستدان جو ہیں ان کو آپ غدار کہتے ہیں، اے این پی والوں پر سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی، انہوں نے کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پنجاب کے ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کو ہضم نہیں ہو رہا اور اس نے ایسی کی تیسی پھیر دیا ہے عدلیہ کی، اور سپریم کورٹ کے جج صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب بابا رحمتہ بن کے اپنی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو قابل ترس بنا دیا ہے۔ تو یہ جو پنجاب کی رولنگ ایلیٹ ہے، یہ سارے عمران خان، نواز شریف، طاہر القادری، یہ سارے جج صاحبان، انہوں نے مل کر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی تھی، اور اب اس کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ کے مرغوں کی طرح لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا دامن تار تار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا امیج خراب کر رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر جب کوئی اور، اب دیکھیں نا، ایک توہین عدالت میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اب جو نون لیگ کر رہی ہے، کیوں نہیں دیتے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس اس کو؟ اس لیے نہیں دیتے کہ پنجاب کی پارٹی ہے جناب، پنجاب کھڑا ہو جائے گا اس کے خلاف۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں یہ لاڈلا ہے، عمران خان بھی پنجاب کا لاڈلا ہے، نواز شریف بھی پنجاب کا لاڈلا ہے، طاہر القادری بھی پنجاب کا لاڈلا ہے، یہ سارے پنجاب کے لوگ ہیں۔ پہلے یہ مل کے چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، چھوٹے صوبوں کے لیڈروں کو پھانسی پہ لٹکاتے رہے، اب ایک دوسرے کو پھانسی پہ لٹکانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں شیخ مجیب ہوں۔ اگر کوئی سندھی کہہ دے کہ میں شیخ مجیب ہوں، کوئی پٹھان کہہ دے میں شیخ مجیب ہوں، تو یہ اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیں، کیونکہ نواز شریف نے کہا ہے تو پورا پنجاب خاموش ہے۔ نفیسہ صاحبہ، عدلیہ کے کردار کا رونا تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے روتی رہی، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہو یا پھر یوسف رضا گیلانی کی نااہلی ہو، اور میاں صاحب بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اب اسی لائن پر ہیں، وہ بھی عدلیہ پہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں، عدلیہ کے کردار پر تنقید کر رہے ہیں۔ یعنی فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے تو عدلیہ اچھی، خلاف آ جائے تو عدلیہ بری؟ دیکھیں، یہ بالکل حامد میر صاحب نے صحیح بات کی، ایک لاڈلا ہے، دوسرا لاڈلا پلس ہے۔ انفیکٹ میں کہوں گی کہ میاں صاحب تو لاڈلا پلس ہے، کیونکہ انہوں نے 3 مرتبہ کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے، بڑا عہدہ جن پہ وہ فائز نہ ہو، اور پھر اس کے بعد وہ 3 دفعہ وزیر اعظم ہونے کے بعد وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ سارے راز میں فاش کر دوں گا۔ جوڈیشری پر تنقید، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید، اور سپریم کورٹ کو دیکھیں کہ ابھی ان کا رخ تھوڑا بہت انہوں نے پنجاب کے ہسپتالوں کو دیکھا تھا، اب سارا رخ ان کا سر کے اوپر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس حکومت میں جتنی پنجاب سینٹرزم گورننس میں ہے، ماضی میں کہیں بھی نہیں تھی، اور یہ خود بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں، بلوچستان نے ان کو جیسے ابینڈن کیا ہے پی ایم ایل این کو، کہ ایز اف اٹ واز ایک پیک آف کارڈز فال ہوئے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے کہ اتنی ان کی جو ایک کہتے ہیں کہ ہم نے جی ہماری دو صوبوں میں حکومت تھی، اس وقت تو صرف پنجاب کی حکومت پر وہ انحصار کر رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان نے ان کے اپنے جماعت کے ممبران نے ان کو ابینڈن کر دیا، اور اتنا آسانی سے یہ نو کانفیڈنس، دیٹ مینس کہ ان کی مس گورننس تھی، پنجاب کو وہ ایز اے کالونی بلوچستان کو وہ سمجھ رہے تھے اور رول کر رہے تھے۔ تو پی ایم ایل این کی جو سیاست رہی ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ کی سیاست رہی ہے۔ ماضی پچھلے الیکشن پر بھی دیکھنا چاہیے کہ پچھلے الیکشن کا لاڈلا کون تھا،
کہ الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے انہوں نے وکٹری جو ہے وہ اناؤنس کر لی کہ ہاں جی یہ وکٹری ہے. پھر جی ٹی روڈ پر نکل پڑے, پوری مہم چلائی. ابھی تک یہی تسلسل جاری ہے کہ کبھی کسی ادارے پر گرجتے ہیں, کبھی کسی ادارے پر گرجتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ گیلانی صاحب کو تو ایک خط کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم کو جی کنٹیمپٹ پہ, اور اتنے سارے کنٹیمپٹ کے نوٹس. آدھی حکومت جو تھی پیپلز پارٹی کی پچھلی کنٹیمپٹ کے فیس کر رہی تھی. کبھی کوئی وزیر کنٹیمپٹ میں سوال دے رہا تھا افتخار چودھری کا, کبھی کوئی وزیر کنٹیمپٹ کا جواب دے رہا تھا. آسما صاحبہ, اس وقت جو ملک میں حالات ہم بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں, گورننس جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے ٹھیک کرنی ہے, عدالتی نظام نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹھیک کروں گا, اور مظلوم کی داد رسی آرمی چیف نے کرنی ہے. جب ہر کوئی اپنا اپنا چپو چھوڑ کر دوسرے کا چپو چلائے گا تو ملک کی کشتی کس ڈگر جائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات میں ایک کروں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تو پنجابی تھے, اور ان کا نکلنا بھی غلط تھا, میں سمجھتی ہوں, میری یہ رائے ہے. اور باقی پرائم منسٹرز کا بھی نکلنا غلط تھا. باقی رہ گیا بھٹو صاحب کی پھانسی, اور میں بذات خود یہ سمجھتی ہوں کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد اگر سپریم کورٹ کو بٹرلی کرٹیسائز کیا جاتا تو آج ہم ایک بہت بہتر اس کے بعد ایک جوڈیشری دیکھتے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ وہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر دے اور لوگ اپنے منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھے رہیں. یہ ممکن نہیں ہے, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنی ججمنٹس دے گا اور زیادہ تر سیاسی بات نہیں کریں گے, جو کہ نہیں ہو رہا. باقی آپ نے یہ پوچھا کہ ہاں, یہ میں سمجھتی ہوں اپنا گھر پہلے ٹھیک کرو, پھر ہم سمجھیں گے آپ دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں. یہ تو وہی لاجک ہے جو ہر ڈکٹیٹر دیتا ہے کہ جی سیاستدان نہیں چلا سکتے اس لیے میں آ گیا. تو وہ آ گئے تو انہوں نے کتنا اس ملک کو چلایا, انہوں نے اس ملک کی گورننس کو اتنا بیڑا غرق کیا کہ ہمارے یہاں صوبے ایلینیٹ ہو گئے, ملک توڑ دیا. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان نہیں چلا سکتے. اور اگر جوڈیشری نے چلانا ہے اور ججوں کو ہر جگہ بٹھانا ہے, جیسے لوگ کہتے تھے پاکستان دی موجاں موجاں جتھے دیکھو فوجاں فوجاں, اب تو وہ ججاں ہی ججاں کہیں گے. تو پھر بلا دیں ساری چیف منسٹرز, کیئر ٹیکر, ایکس ججوں کو, دیکھ لیتے ہیں وہ کتنا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک, میر صاحب کوئکلی 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, کیا آپ ایگری کریں گے؟ نہیں, دیکھیں میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا تعلق ملتان سے ہے, اور تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے الیکشن مینیفیسٹوز میں یہ وعدہ کر چکی ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنائیں گے. قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے, اور جو سرائکیوں کی اکثریت ہے وہ اپنے آپ کو تخت لاہور کا حصہ نہیں سمجھتی. اس لیے آپ کو بری لگے گی بات میری, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ حقیقت میں ان کا تعلق پنجاب سے نہیں بنتا. میں جس پنجاب کی بات کر رہا ہوں, میں اس پنجاب کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان پہ ہمیشہ حکومت کرتا رہا ہے, جس کا تعلق جی ٹی روڈ کے ساتھ ہے, سینٹرل پنجاب ہے. اس سینٹرل پنجاب نے ہمیشہ پاکستان کے طاقتور اداروں کے ساتھ مل کے جو چھوٹے صوبوں کے جو لوگ ہیں ان پہ ظلم کیا ہے, ابھی بھی آپ کر رہے ہیں. تو پہلی دفعہ اگر آپ کے ایک آدمی کو ہاتھ ڈالا گیا تو آپ لوگ بڑھ بڑھ کے ککڑ کی طرح آپ سپریم کورٹ کو اور فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. شو میں ناظرین, آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.